बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अय्याम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के हैं और इस मौके पर हक़ न्यूज़ ने एक ख़ुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया है। इस प्रोग्राम में हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत, आपकी फ़ज़ाइल और आपकी खिदमात के हवाले से गुफ्तगू होगी। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं एक मारूफ़ आलिम दीन, मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कामरान कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आज के इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ फरमा हुए। आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं वतन अज़ीज़ के एक मारूफ़ सनाख़ा जनाब मोहम्मद आसम एजाज़ नक्शबंदी साहब, जो हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात शरीफ़ पेश करने का शर्फ़ हासिल करेंगे और हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में मनक़बत पेश करने का शर्फ़ हासिल करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ हम कुरैशी साहब से करेंगे कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी शख्सियत के कई पहलू हैं। आपने इस्लाम कबूल किया और जिस दिन आपने इस्लाम कबूल किया उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिशन के लिए, इस दीन के लिए आपने अपने आप को वक्फ़ कर दिया और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो सहाबा कुर्ब रखते थे और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक ख़ास मकाम रखते थे, उन नुमायाँ तरीन शख्सियात में से एक शख्सियत हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है और आपकी फ़ज़ाइल और आपका मकाम व मर्तबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में बयान फरमाया है। तो करीम आका ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत किस तरह अपनी अहादीस में बयान फरमाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो क़िबला शाह साहब आपका और हक़ चैनल वालों का शुक्रिया कि आपने इस जो है अज़ीम मौके पे सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िरी और आपके हवाले से गुफ्तगू करने का मौका मुझे अता फ़रमाया है। मैं यूँ कहूँगा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबाए किराम हैं, तमाम के तमाम हमारे लिए काबिल इज़्ज़त व एहतराम और हदायत के जो हैं वो मंबा व महवर हैं। लेकिन बाज़ शख्सियात ऐसी हैं कि जिनको एक ख़ास मकाम हासिल है और उन बाज़ शख्सियात और ख़ास शख्सियात में से एक शख्सियत जनाब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है कि जो हदायत और अज़मत के आसमान पे चमकते हुए हमें नज़र आते हैं। जो फ़जीलत का मयार है सहाबाए किराम के हवाले से, चाहे वो खुलफ़ाए राशिदीन हों, उनमें भी जनाब फ़ारूक़ आज़म की शख्सियत है, चाहे अशरा मुबशरा सहाबाए किराम हों, उनमें भी आप शामिल हैं, चाहे अस्साबिक़ून अल-अव्वलून की बात की जाए, उनमें फ़ारूक़ आज़म की शख्सियत है, या चाहे हम देखें बदर वाले असहाब को या असहाब शजरा को देखें, तो फ़ारूक़ आज़म इन सारे जितने भी अज़मत वाले जो एक हमारे सामने मयार हैं उनमें नुमायाँ नज़र आते हैं। और बाज़ ऐसी आपकी खुसूसियात हैं कि जो सिर्फ़ आप ही को हासिल हैं, असहाब बाकी असहाब रसूल को हासिल नहीं है। मिसाल के तौर पे वैसे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा को तबलीग की, दावत इस्लाम दी है, लेकिन जिनके लिए बिलखुसूस आपने दामन करम रब की बारगाह में फैला के आपको मांगा है और आपका नाम ले के दुआएँ की हैं कि या अल्लाह इनको इस्लाम में दाखिल फरमा, वो शख्सियत जनाब फ़ारूक़ आज़म की शख्सियत है कि आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न अल-ख़त्ताब, या अल्लाह इस्लाम को उमर के इस्लाम लाने से इज़्ज़त अता फरमा। अल्लाहुम्मा अय्यिद-दीन बि उमर इब्न अल-ख़त्ताब, दीन को तक़वियत दे जनाब फ़ारूक़ आज़म के इस्लाम लाने से। और यही बात हुई कि जब फ़ारूक़ आज़म इस्लाम लेके आते हैं तो सहाबा कहते हैं कि हम इससे पहले ना काबा में जाके नमाज़ पढ़ते थे ना तवाफ़ करते थे, लेकिन जब हज़रत फ़ारूक़ आज़म इस्लाम लेके आए तो सहाबाए किराम कुलम खुला जाके खाना काबा में नमाज़ पढ़ते, तवाफ़ करते थे।
اور اتنی مسلمانوں کو تقویت ملی، بلکہ روایات میں یوں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں تشریف لے کے آئے اور مبارک دی اور کہا یا رسول اللہ، اہل اسلام خوشیاں منا رہے ہیں فاروق اعظم کے اسلام لانے پہ، اور قرآن کی آیت کا نزول بھی ہوا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ جب فاروق اعظم اسلام لے کے آئے، جبریل یہ معجزہ لے کے آئے کہ اب آپ کا رب فرماتا ہے یہ صحابہ کی جماعت جو فاروق اعظم کے اسلام لانے سے تکمیل ہو چکی ہے، آپ کا رب اور یہ مومنین آپ کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں جناب فاروق اعظم کا اسلام لانا اسلام کی نصرت تھی، آپ کا ہجرت کرنا یہ اللہ کی رحمت تھی، اور آپ کی خلافت بھی مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے یہ اللہ کی رحمت تھی۔ اور جناب فاروق اعظم آپ جب اسلام لے کے آئے تو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے کے گئے تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر ہم حق پہ ہیں۔ تو فرمایا یا رسول اللہ پھر یہ اخفاء کیسا ہے؟ ہمیں تو سر عام نماز پڑھنی چاہیے، اپنے اسلام کا اظہار کرنا چاہیے۔ بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کوئی اور ایسی شخصیت نہیں ہے جس نے اپنے اسلام کا اظہار اعلان کیا ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم حق پہ ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ پھر اخفاء کیسا؟ تو پھر اس وقت صحابہ کی دو صفیں بنی، ایک صف کے آگے حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ تھے اور دوسری صف کے آگے جناب فاروق اعظم تھے۔ وہ صفیں جب کعبہ کے اس طواف کرنے کے لیے پہنچی تو صحابہ کرام نے نعرے لگائے، اور پھر اس وقت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب بھی ملا کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی یہ شخصیت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیثیں آپ کی شان میں ہیں، آپ کی عظمت بیان کرتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں دودھ نوش فرما رہا ہوں، اور اس دودھ پینے کے بعد اس کی لذت، اس کی صلاحیت، اس کا ذائقہ میرے ناخنوں تک آ جاتا ہے، اور اس کے بعد میں وہ دودھ عمر کو دیتا ہوں، حضرت عمر وہ دودھ پی لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے، اس کے کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر جو ہے وہ علم ہے۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے لوگ پیش ہوئے، انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی تھی، کسی کی قمیض جو ہے وہ سینے تک تھی، کسی کی اس سے نیچے، اور عمر کو میں نے دیکھا اس کی قمیض اتنی نیچے تک تھی کہ وہ زمین کے ساتھ لٹک رہی تھی، چھو رہی تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد دین ہے۔ اس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، اور یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی زبان اور دل پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ اور اسی وجہ سے کہ جناب فاروق اعظم خود بیان کرتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اس چیز کو نقل کیا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے 3 موقعوں پر میری رائے کے مطابق جو ہے قرآن کی آیتوں کا نزول کیا ہے۔ ان میں سے ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں جناب فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ تشریف لاتے ہیں، تو آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم ارشاد فرمائیں۔ تو اللہ نے پردے کی آیتوں کا نزول کر دیا۔ اسی طرح جب غزوہ بدر ہوا اور مشرکین جو ہے وہ قیدی بنے تو اصحابہ کرام نے جو ہے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، جناب فاروق اعظم نے جو رائے دی اس کے مطابق قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا۔ اسی طرح جب مقام ابراہیم کی بات آئی تو جناب فاروق اعظم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ہم اس کو جائے نماز بنا لیتے ہیں۔ تو پھر قرآن نازل ہوا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ اے حبیب آپ اس مقام ابراہیم کو اپنے لیے مصلی بنا لیں۔ تو یعنی آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے رائے کی موافقت قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، ان قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا ہے۔ بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ تم میں سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا محدث وہ کہ جس سے اللہ کی طرف سے مفہوم القاء ہوتا ہے۔ تو تم میں پہلی امتوں میں ہوا کرتے تھے، تم میں سے جو محدث ہے وہ میرا عمر ہے۔
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جناب فاروق اعظم کی وہ شخصیت ہے جو رہتی دنیا تک ہم مسلمانوں کے لیے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا منبر و پیکر ہے۔ جی حضرت، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے اور بالخصوص رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح احادیث مبارکہ میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا، آپ کے فضائل کا ذکر کیا، اور ایک بات آپ نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی آیات کو نازل فرمایا۔ یہ اس سلسلہ گفتگو کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن ابھی چونکہ پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک نعت شریف کا، اور عاصم اعجاز صاحب تشریف فرمائیں، ہم ان سے سرکار کی نعت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ پروگرام اسی طرح آگے انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو عاصم صاحب، آپ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ نعت پیش کریں، اور کیا سنا رہے ہیں آج؟ جی شاہ صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ مجھے مدعو کیا، اور حق نیوز کی پوری ٹیم کا کہ آپ کی افسادت سے مجھے سرکار کی نعت پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مظفر وارث صاحب کے کلام کے چند شعر۔ ماشاءاللہ۔ امیدیں جاگتی ہیں، دل ہے زندہ، گھر سلامت ہیں۔ امیدیں جاگتی ہیں، دل ہے زندہ، گھر سلامت ہے۔ تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہے۔ تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں۔ دراڑوں کو بھی تیری رحمتوں نے باندھ رکھا ہے۔ دراڑوں کو بھی تیری رحمتوں نے باندھ رکھا ہے۔ فضا کتنی شکستہ ہے، مگر منظر سلامت ہے۔ فضا کتنی شکستہ ہے، مگر منظر سلامت ہے۔ تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں۔ مجھے بھی صاحب معراج اڑنے کی سکت دے دے۔ مجھے بھی صاحب معراج اڑنے کی سکت دے دے۔ ہماری ہمتیں ٹوٹی ہیں لیکن پر سلامت ہیں۔ ہماری ہمتیں ٹوٹی ہیں لیکن پر سلامت ہیں۔ تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر
سلامت ہیں، میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے، میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے، میں کیسے ٹوٹ جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہیں، میں کیسے ٹوٹ جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہیں، تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا عنوان ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین علامہ مفتی محمد کامران قریشی صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف نعت خواں محمد عاصم اعجاز نقشبندی صاحب۔ وقفے سے پہلے آپ گفتگو فرما رہے تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں جو احادیث مبارکہ ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین کی جس طرح عظمت اور شان کو بیان کیا، اور اس میں آپ نے وہ واقعہ بھی بیان فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری رائے کی تائید میں رب کائنات نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائیں۔ رب کائنات نے آپ کو علوم بھی عطا فرمائے تھے، دین کا فہم بھی عطا فرمایا تھا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت صحابہ سے آراء طلب کرتے تھے، مشاورت فرماتے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان شخصیات میں سے تھے کہ جن کی آراء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رائے کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے کئی پہلو ہیں آپ کی شخصیت کے، اور ان میں سے ایک پہلو آپ کا علم ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے وہ شخصیت ہیں کہ اعلی علم صحابہ بھی مشکل معاملات میں آپ سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ تو آپ حضرت امیر المومنین کی علمی جو خدمات ہیں اور جو مقام و مرتبہ ہے اس حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا واقعہ کہ آپ نے دودھ نوش فرما کے جناب فاروق اعظم کو عطا فرمایا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد علم ہے۔ تو اسی وجہ سے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جناب فاروق اعظم کے پاس تشریف لے کے آتے ہیں، اور جناب فاروق اعظم آپ ایک چادر اوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ باقی احباب سے مخاطب ہو کے جناب فاروق اعظم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کے فرمان کے بعد آپ کے
احادیث کے بعد جس شخصیت کی گفتگو یا فرمان سب سے زیادہ پسند ہے وہ جناب فاروق اعظم کا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ آپ کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے، قرآن کی آیات آپ کی رائے کے موافق نازل ہوتی ہیں، شیطان آپ کے رستے سے دور بھاگتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کی فہم یا گفتگو جو ہے وہ جو بندہ مومن کی غلط ہوتی ہے یا وہ رائے کے موافق نہیں ہوتی، وہ شیطان کی جو ہے انسان میں وہ دخل اندازی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن فاروق اعظم سے شیطان دور بھاگتا تھا، اس لیے آپ کی رائے، آپ کی گفتگو کو باقی صحابہ کرام اہمیت دیتے تھے، آپ علم صحابہ میں سے تھے۔ اور پھر ایک دفعہ آپ نے کعب الاخبار، جو ان صحابہ کرام میں سے تھے جن کو پہلی کتابوں کے بھی علوم حاصل تھے، تو آپ سے جناب فاروق اعظم نے پوچھا کہ میرے بارے میں تم نے پہلی کتب میں یا صحائف میں کچھ پڑھا ہے؟ تو حضرت کعب الاخبار کہنے لگے کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ دین کے بارے میں، دین کے علم کے بارے میں یا دین پہ عمل کرنے والے ہوں گے، اور آپ کو قرن من الحدید کہا گیا۔ تو جناب فاروق اعظم نے کہا کہ اس سے کیا مراد ہے قرن من الحدید؟ تو حضرت کعب الاخبار کہنے لگے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخصیت جو دین پہ عمل کرنے میں اتنی زیادہ سنجیدہ اور سخت ہوگی کہ لوگ اس کو ملامت کرتے رہیں گے، وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے جناب فاروق اعظم کی سیرت دیکھیں انتہائی سادہ ہوتی تھی۔ آپ کے لباس دیکھیں، اس میں بعض روایتوں میں آتا ہے 17 پیمند لگے ہوتے تھے۔ آپ کے جو کندھا تھا اس کے اوپر 4 پیمند لگے ہوتے تھے۔ جی، بالخصوص وہ جو آپ نے سفر فرمایا بیت المقدس کی طرف، جی اور سادگی کے ساتھ، اور ساتھ غلام تھا۔ تو ہاں، جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو آپ کا سادہ لباس تھا، اور اس کی ترتیب یہ تھی کہ آدھا سفر آپ کا غلام طے کرتا اور آدھا آپ طے کرتے، اور جب آپ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اب غلام کی باری تھی سفر کرنے کی، اور آپ کی باری تھی اس کی لگام پکڑنے تھی۔ تو جب اس کے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام نے کہا کہ اب لوگ دیکھیں گے، باقی صحابہ کرام یا دوسری اقوام کے لوگ دیکھیں گے، تو آپ سوار ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اب تم سوار ہو، میں نے پیدل چلنا ہے۔ اسی وجہ سے آج تک عدل فاروقی جو ہے وہ استعارہ بن گیا ہے۔ بلکہ ایسے بھی ہے ایک روایت میں، اس کو تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا ہے کہ جب جناب فاروق اعظم کی شہادت ہوئی تو دور دراز کے علاقوں میں سے ایک مضافات میں سے ایک چرواہا بھاگتا ہوا شہر کی طرف آیا اور آ کے رونے لگا، اور اس نے یہ بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج جناب فاروق اعظم اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا مدینہ سینکڑوں میل دور ہے، تجھے کیسے پتا کہ فاروق اعظم دنیا سے چلے گئے ہیں؟ اس نے کہا میں ہمیشہ جنگل میں بکریاں چراتا ہوں، تو آج تک کسی بھیڑیے نے میری بکری کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، آج ایک بھیڑیے نے میری بکری کو اٹھا لیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فاروق اعظم نہیں ہے دنیا میں، تب بھیڑیے کو یہ جرت ہوئی ہے، اس نے میری بکری اٹھائی ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے کبھی ایسا ممکن نہیں تھا کہ کوئی کسی کا حق مارے یا کوئی بھیڑیا کہ میری بکری کو اٹھائے۔ اسی وجہ سے فاروق اعظم آپ کا فرمان ہے اگر نہر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کا میں جواب دے ہوں گا، اور آپ ایسا کرتے تھے۔ آپ جب آپ کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی تو ساری ساری رات آپ جاگتے، لوگوں کی جو ہے ان کو دیکھتے، ان کے احوال اس سے مطلع ہوتے۔ ایک دفعہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، ایک خیمے سے آپ کو بچوں کی رونے کی آواز آئی، تو آپ نے اس بچوں کی والدہ سے کہا کہ ان بچوں کو خاموش کرواؤ۔ کچھ لمحوں بعد آپ نے پھر وہاں سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا بچوں کی آواز پھر آ رہی ہے، تو آپ نے اس عورت کو ڈانٹا کہ تمہارے بچے رو رہے ہیں اور تم کیسی ماں ان کو چپ نہیں کروا رہی؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں اس وجہ سے یہ رو رہے ہیں کہ میں ان کو دودھ چھڑوانا چاہتی ہوں، یہ دودھ پینا چاہتے ہیں، اور ہمارے جو خلیفہ ہیں ان کا یہ حکم ہے کہ جب تک بچے دودھ نہیں چھوڑیں گے میں ان کا وظیفہ مقرر نہیں کروں گا۔ تو فاروق اعظم نے اپنے بارے میں سوچا کہ عمر تیری وجہ سے کتنے بچے وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو نے کتنے بچوں کو تکلیف دی۔ آپ نے اعلان فرما دیا کہ آج سے جب کوئی بچہ جو ہی پیدا ہوگا اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ اور فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بیواؤں کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، دودھ پیتے بچوں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ آپ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے سن ہجری کا اجرا فرمایا تھا۔ آپ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے امور خلافت چلانے کے لیے فوج کے محکمے قائم کیے، ان کی تنخواہیں مقرر کی، پولیس
کا محکمہ مقرر کیا، جیل خانہ جات کا محکمہ مقرر کیا، ان کی تنخواہیں مقرر کی، اس کے علاوہ آپ نے جو عہدیدار مقرر کرتے تھے یا قاضی مقرر کرتے تھے ان کے اثاثہ جات کی اکاؤنٹیبلٹی آپ وہ اس کو چیک کرتے تھے، بلکہ یہ آپ کا فرمان ہے جب بھی کوئی آپ والی مقرر کرتے تو اس کو یہ بتاتے کہ تم نے نہ ترکی گھوڑا استعمال کرنا ہے، نہ تم نے چھنا ہوا آٹا استعمال کرنا ہے، نہ باریک ریشم تم نے استعمال کرنا ہے، نہ تم نے اپنے جو ہے گھر ہے اس پہ دربان کو رکھنا ہے، اور نہ تمہارا گھر جو ہے کبھی کسی فریاد رس کے لیے بند ہونا چاہیے۔ آپ اس کا چیک بیلنس کرتے تھے، اور آپ کے یہ جو ہے سیرت کے پہلو ہیں آج ہمارے لیے اور بالخصوص ہمارے حکمرانوں کے لیے۔ جناب حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاروق اعظم امور خلافت میں اتنے مشغول ہو گئے تھے کہ آپ پہ مفلسی چھا گئی تھی، آپ کے اہل خانہ کے لیے اور آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کوئی نہیں تھا، آپ کا غلہ ختم ہو گیا، آپ کا مال و ثواب ختم ہو گیا، تو پھر صحابہ کرام نے مشورہ کر کے آپ کے لیے جو ہے وہ صبح اور شام کا 2 وقت کا کھانا بیت المال سے مقرر کیا۔ اور اس طرح ایک دفعہ آپ حج پہ تشریف لے گئے تو حج پہ واپسی پہ آپ سے بیت المال کے 16 درہم خرچ ہو گئے، آپ کے اہل خانہ اور آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے اپنے بچوں کو بھی اہل خانوں کو بھی ڈانٹا کہ ہم سے 16 درہم جو ہے بیت المال کے ختم ہو گئے ہیں۔ آج جب سفر پہ ہم جاتے ہیں، جب ہمارے شرفاء جاتے ہیں یا ہمارے حکمران جاتے ہیں تو کتنے ان کے خراجات ہوتے ہیں، قومی خزانے سے کتنا وہ اصراف کرتے ہیں۔ صرف فاروق اعظم آپ کی شخصیت ہر حوالے سے، چاہے وہ سیاسی پہلو ہو، مذہبی پہلو ہو، علمی پہلو ہو، عدل کا معاملہ ہو، ہمارے لیے رہتی دنیا تک آپ کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور ایک روایت میں فاروق اعظم کے حوالے سے آخری آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ اس کو امام حاکم نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا، اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی روایت کیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جس شخص سے سب سے پہلے مصافحہ کریں گے اور ان کو اپنی شان کے مطابق سلام کریں گے اور اپنی شان کے مطابق ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے، وہ فاروق اعظم کی ذات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرح پہلے عرض کیا کہ آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، اور اس مختصر نشست میں یقیناً سب کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، اور میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ اس نے بہت ہی وسعت اختیار کی، اور حضرت سیدی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر محاذ کے بارے میں خبریں رکھتے تھے، اور پھر وہاں پہ جو کمانڈر ہوتے ان کی آپ رہنمائی بھی فرمایا کرتے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ فتنے پیدا نہیں ہوئے، اور امن امان کی ایک کیفیت تھی۔ آپ نے وظائف بھی مقرر کیے، چونکہ فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، اور اس وقت جو اسلامی معیشت تھی وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ مضبوطی کی طرف جا رہی تھی، وسائل بھی آ رہے تھے، اور وسائل کو درست جگہوں پہ خرچ کرنے کا بھی ایک بھرپور انتظام موجود تھا۔ اور اس دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے وظائف مقرر کیے، اور اس میں بھی آپ نے جو اہتمام فرمایا کہ سب سے زیادہ وظائف جو تھے وہ بدری صحابہ کے تھے، اور پھر اس کے بعد جو درجہ بدرجہ صحابہ کے جو طبقات تھے ان طبقات کے مطابق صحابہ کی خدمات کو، ان کی عمر کو، ان کے مقام مرتبے کو دیکھتے ہوئے ان کے وظائف مقرر کیے گئے، اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے وظائف مقرر کیے تو ان کے وظائف بدری صحابہ کے برابر مقرر کیے گئے۔ تو اس حوالے سے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل بیت اطہار کے ساتھ، اور بالخصوص حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی ایک محبت تھی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں امت کو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ میں اور آل بیت میں کوئی دوری نہیں تھی، بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہمیں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولا علی کا آپ کی نگاہ میں کیا مقام و مرتبہ تھا۔ تو میں چاہتا ہوں آپ اختصار کے ساتھ ذرا اس پہلو پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں۔ بالکل، جس واقعے کی طرف آپ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ اصحاب بدر کے جب وظائف سالانہ مقرر کیے جا رہے تھے تو ان کے برابر ہی ایکولی جناب حسنین کریمین کے جب وظائف مقرر کیے گئے تو آپ کے جو جناب فاروق اعظم کے شہزادے تھے انہوں نے عرض کیا کہ انہوں نے تو بدر کی جنگ نہیں لڑی
اور آپ ان کے برابر ان کو وظیفہ دے رہے ہیں، تو اس وقت جناب فاروق اعظم نے اپنے شہزادے کو جواب عنایت فرماتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ تم ان جیسے والد لے آؤ، ان جیسی والدہ لے آؤ، ان جیسی نانی لے آؤ، ان جیسا نانا لے آؤ، تو تمہارے وظائف بھی ہیں جو ان کے برابر مقرر ہوں گے۔ اور پھر ایک دفعہ اس چیز کو بھی تاریخ الخلفاء میں نقل کیا گیا ہے کہ جب آپ خلیفہ تھے اور جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، تو جناب حسنین کریمین میں سے امام حسین علیہ السلام بیٹھے تھے، تو آپ نے جناب فاروق اعظم کو مخاطب کر کے عرض کی کہ آپ اس ممبر سے نیچے تشریف لے آئیں، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو جناب فاروق اعظم جو ہے نا آپ سے شفقت فرمائی اور آپ نے کہا بے شک یہ میرے والد کا ممبر نہیں ہے، یہ آپ کے نانا کا ممبر ہی ہے۔ اور پھر ایک دفعہ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو صحابہ کرام میں مال غنیمت تقسیم ہوا، کپڑے تقسیم ہوئے، تو جناب حسنین کریمین کے لیے کوئی ایسے کپڑے نہیں تھے، ملے نہیں تھے جو ان کی شخصیت کے موافق ہوتے، تو جناب فاروق اعظم نے یمن کے گورنر کو دوبارہ سے یہ قاصد بھیجا کہ آپ ان شہزادوں کی شان کے موافق جو ہے مطابق وہاں سے حلے بھیجیں۔ تو وہاں سے دوبارہ سے جب کپڑے آئے تو جناب حسنین کریمین کی بارگاہ میں دے کے فاروق اعظم نے فرمایا الآن طاب نفسی، اب میرے دل کو سکون ملا ہے کہ ان شہزادوں کی عزت اور مقام کے مطابق ان کو کپڑے ہم نے دیے۔ تو صحابہ کرام آل بیت، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں مودت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ادب و احترام کا ان کا رشتہ ہے۔ احادیث کا ذخیرہ آپ اٹھا کے دیکھیں، آل بیت صحابہ کرام کی شانیں بیان کر رہے ہیں، اور جو صحابہ کرام ہیں وہ آل بیت کی عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں۔ بلکہ بخاری میں ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں ارکبوا محمدًا فی آل بیتہ، اور ایک جگہ آپ کا یہ فرمان بھی بخاری میں ہے کہ مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ حضور کی قرابت داروں کی عزت اور مقام اور ان کا ادب و احترام کرنا زیادہ پسند ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس آل رسول کے خانوادے میں سے ایک ننھے شہزادے تشریف لے گئے، تو آپ نے ان کے ادب و احترام کے لیے، استقبال کے لیے دربار میں سے سارے لوگوں کو باہر نکال کے اپنے تخت پہ بٹھایا، ان کو تحفے تحائف دیے، اور جاتے ہوئے ان کے پیٹ پہ اس طرح ہاتھ لگایا۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ نے تحفے تحائف بھی دیے اور جاتے ان کے پیٹ پہ یہ ہاتھ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس وجہ سے لگایا ہے تاکہ قیامت تک یہ چیز ان کو یاد رہے، اور میں قیامت کے روز ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ بتا سکوں کہ میں نے آپ کو تحفے تحائف بھی دیے تھے اور یہ کام آپ کے ساتھ کیا تھا، اس وقت مجھے آپ کی بخشش کی ضرورت ہے۔ اور ہم عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ بنو ہاشم کا کوئی بھی خاندان کا فرد ہو، اس کو اللہ نے یہ عزت اور مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ قیامت کے روز امتیوں کی بخشش کرے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان کوئی تفریق نہیں تھی، کوئی ایسے معاملات نہیں تھے جیسا کہ آج کل بعض ناقپت اندیش یا ناہنجار قسم کے لوگ اس قسم کی گفتگو کرتی ہے۔ جب قرآن کہہ دیتا ہے رحماء بینہم، اس کا اطلاق صحابہ پر بھی ہے، اس کا اطلاق آل بیت پہ بھی ہے۔ آل بیت کو اللہ نے دوہرا شرف عطا کیا ہے کہ وہ آل بیت بھی ہیں اور شرف صحابیت بھی ان کے پاس ہے۔ تو جب رحماء بینہم آ گیا تو اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں رہتی جس کو ہم کہہ سکیں کہ صحابہ کرام اور آل بیت میں کوئی تفریق تھی۔ عمر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مختصر وقت میں جتنا ممکن تھا حضرت امیر المومنین کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پہ آپ نے روشنی ڈالی۔ ابھی چونکہ وقت میں وسعت نہیں ہے اور ہم نے ایک منقبت بھی سننی ہے عاصم اجاز صاحب سے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو پروگرام کے آخر میں عاصم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں منقبت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی، وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی، وہ عظمت اور پھر وہ سادگی
فاروق اعظم کی دعائے مستجاب حضرت ختم الرسل وہ ہیں دعائے مستجاب حضرت ختم الرسل وہ ہیں نہیں ممکن کسی سے ہم سری فاروق اعظم کی نہیں ممکن کسی سے ہم سری فاروق اعظم کی وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں پیام مرگ ظلمت روشنی فاروق اعظم کی پیام مرگ ظلمت روشنی فاروق اعظم کی جو عرفان محمد کی تمنا ہے تیرے دل میں جو عرفان محمد کی تمنا ہے تیرے دل میں تو سیرت سامنے رکھ ہر گھڑی فاروق اعظم کی تو سیرت سامنے رکھ ہر گھڑی فاروق اعظم کی وہ دانائے مقام و احترام آل پیغمبر وہ دانائے مقام و احترام آل پیغمبر انہی کے واسطے تھی ہر خوشی فاروق اعظم کی انہی کے واسطے تھی ہر خوشی فاروق اعظم کی نصیر اعزاز شاہی کو میں خاطر میں نہیں لاتا نصیر اعزاز شاہی کو میں خاطر میں نہیں لاتا زہے قسمت ملی ہے چاکری فاروق اعظم کی زہے قسمت ملی ہے چاکری فاروق اعظم کی مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی وہ عظمت اور پھر وہ سادگی
फारूक आज़म की। माशाल्लाह, आपने बहुत खूबसूरत कलाम सुनाया। कुरैश साहब, अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपका एक बार फिर शुक्रिया कि आपने मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और आज के इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह करीम आपके इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। आसिम एजाज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतना सफ़र करके तशरीफ़ लाए और आपने सरकार की नात भी सुनाई और हज़रत अमीरुल मोमिनीन की मनक़बत भी सुनाई। अल्लाह ताला आपके सोज़ में, आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह करीम की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि मालिक कायनात में हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अक़ीदत, आपकी मोहब्बत अता फ़रमाए और आपकी तालीमात का फ़हम अता फ़रमाए और आपके पाकीज़ा रस्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।